वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर सालाना 60 लाख लोग तंबाकू नोशी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला होकर के वो इस कायनात को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब नशा की बात की जाती है तो हमारा ज़हन सिगरेट की तरफ नहीं जाता, अक्सर लोगों का ज़हन बीड़ी की तरफ नहीं जाता, तंबाकू की तरफ नहीं जाता, गुटखा की तरफ नहीं जाता, जर्दा की तरफ नहीं जाता, गुल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नशा ही नहीं समझता है। मा अस्कर कसीरुहु फकलीलुहु हरामुन, जिसका ज्यादा इस्तेमाल करने से नशा आए उसका थोड़ा भी हराम है। हर नशावर चीज हराम है और जो चीज एक प्याला की मिकदार में नशा देती हो उसका एक चुल्लू भी हराम। वो इंसान जो अपने माल का एक बड़ा हिस्सा नशाखोरी में खर्च कर देता हो, तंबाकू खोरी में खर्च कर देता हो, शराब को खरीदने में खर्च कर देता हो, क़यामत के दिन वो रब्बुल आलमीन के सामने किस मुंह को लेकर के जाएगा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बरदरान इस्लाम, नौजवानाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उन तमाम मज़ाहिब में, उन तमाम अदियान में इस्लाम को जो तवाज़ुन हासिल है, जो एतदाल हासिल है, वो किसी भी मज़हब को हासिल नहीं है। क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो ज़िंदगी के हर मैदान में बनी नौ इंसान की मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई करता है। इस्लाम की आवाज़ बिल्कुल फितरत की आवाज़ है, तबीयत की आवाज़ है। इसके क़वानीन और इस्लाम के उसूल उन मुसल्लमात पर मुश्तमिल हैं जिन्हें तारीख़ के हर दौर में लोगों ने अच्छा जाना है। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने सिला रहमी का हुक्म दिया है। सिला रहमी एक ऐसी अच्छाई है जिन्हें मुआशरे के लोगों ने हमेशा अच्छा जाना है। इसी तरह से इस्लाम के अंदर मेहमान नवाजी की फजीलत बयान की गई है। ये भी एक ऐसी अच्छाई है जिन्हें मुआशरे में हर दौर में अच्छा जाना गया है और माना गया है। इसी तरह से इस्लाम ने सच बोलने का हुक्म दिया है, हक बोलने का हुक्म दिया है, गरीबों की इयानत का हुक्म दिया है, मोहताजों की मदद करने का हुक्म दिया है। ये भी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिन्हें मुआशरे के लोगों ने हर दौर में और हर ज़माने में अच्छा जाना है। इसके बरखिलाफ़ झूठ बोलना, फ़रेब देना, चोरी करना, जुल्म करना, कमज़ोरों पर सितम ढाना, जुल्म ढाना या नाहक कत्ल करना ऐसी बुराइयां हैं जिन्हें मुआशरे के लोगों ने हमेशा बुरा जाना है। बरदरान इस्लाम, इस्लाम ने जहाँ पर इबादत व रियाज़त की उम्दा तालीम दी है, हुकूक व मामलात की उम्दा तालीम दी है, वहीं पर इस्लाम ने इस बात की भी तालीम दी है कि तुम तिजारत कैसे करोगे। सियासत व मुआशरत के ताल्लुक़ से भी इस्लाम के अंदर वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे हम पेश आएंगे, हमारे ताल्लुकात एक दूसरे के साथ कैसे होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों की भी तालीमात इस्लाम के अंदर मौजूद है। इसी तरह से हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे,
ان تمام چیزوں کی تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہے۔ پہننے کے تعلیمات، کھانے کے تعلیمات، اسی طرح سے پینے کی تعلیمات قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام کے اندر جرم و سزا کے قوانین موجود ہیں۔ گویا کہ اسلام نے جرم و سزا کے قوانین اور اصول متعین کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام صرف مرنے کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس دنیا کی بھی زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر کیسے عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم اس دنیا کے اندر کیسے مسرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شادمانی کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی کیسے خوشحال گزرے گی، اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا جو چیزیں انسانی طبیعت کے موافق تھیں، جو چیزیں انسانی صحت کے موافق تھیں، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے مفید تھیں، اسلام نے ان تمام کی تمام چیزوں کو حلال قرار دیا۔ اور جو چیزیں انسانی صحت کے منافی تھیں، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے نقصان دہ تھیں، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے ضرر رساں تھیں، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے مضر تھیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 157 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھری چیزوں کو حلال بتاتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام بتاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ قیامت تک کے لیے ہر دور میں اور ہر زمانے میں دنیا کے ہر گوشہ کے لیے ہے، دنیا کے ہر خطہ کے لیے ہے۔ کوئی بھی چیز شریعت کے متعین اس اصول سے خارج نہیں ہو سکتی ہے۔ انہی اشیاء میں سے، انہی چیزوں میں سے نشہ خوری بھی ہے۔ آج جب نشہ کے تعلق سے بات کی جاتی ہے تو ہمارا ذہن فٹاک سے فوراً ہمارا ذہن شراب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، شراب کے اندر نقصان ہے، سب کوئی اس بات کو جانتا ہے۔ شراب یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، سب کوئی اس بات کو جانتا ہے۔ اس کا استعمال باعث گناہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب نشہ کی بات کی جاتی ہے تو ہمارا ذہن سگریٹ کی طرف نہیں جاتا، اکثر لوگوں کا ذہن بیڑی کی طرف نہیں جاتا، تمباکو کی طرف نہیں جاتا، گٹکھا کی طرف نہیں جاتا، زردہ کی طرف نہیں جاتا، گل کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو نشہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ جبکہ بہت سارے علماء کرام نے ان تمام کی تمام چیزوں کو، بیڑی کو، سگریٹ کو، تمباکو کو، زردہ کو، ان تمام کے تمام چیزوں کو بہت سارے علماء کرام نے خمر میں شمار کیا ہے۔ اور خمر کے اندر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خمر کو حرام قرار دیتے ہوئے قرآن کریم سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 90 کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، بے شک خمر، جوا، بت پرستی، فال کے تیر، یہ سارے کے سارے شیطان کے گندے کام ہیں، لہٰذا تم ان تمام کے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، ان تمام کے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان تمام کے تمام چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بت پرستی کے ساتھ، جوا کے ساتھ، فال کے تیر کے ساتھ خمر کو بھی حرام قرار دیا ہے، شیطانی عمل قرار دیا ہے، گندا کام قرار دیا ہے۔ تو خمر کا کیا معنی ہے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کی توضیحات اور تشریحات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ خمر عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں خمر کا اطلاق کسی مخصوص شراب پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر اس چیز پر خمر کا اطلاق ہوتا تھا جس کے استعمال سے نشہ پیدا ہو جائے یا عقل میں خرابی کا سبب بنے۔ جیسا کہ اس تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح مسلم حدیث نمبر 7559 کے اندر موجود ہے کہ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جس کے استعمال سے نشہ پیدا ہو جائے، خمر وہ ہے جس کے استعمال سے عقل میں پردہ پڑ جائے۔
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم حدیث نمبر 5218 کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ قول کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی سجادہ نشین کا یہ قول نہیں ہے، کسی پیر کا یہ قول نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بات رب العالمین کی ہوا کرتی تھی اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں چاہے جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں خمر میں شامل ہیں۔ عزیزان گرامی، چاہے لوگ اس کو نام سے جس نام سے بھی پکاریں، چاہے لوگ اس کو چرس کے نام سے پکاریں، بھنگ کے نام سے پکاریں، زردہ کے نام سے پکاریں، ہیروئن کے نام سے پکاریں، یا لوگ اس کو بیڑی کا نام دے دیں، تمباکو کا نام دے دیں، سگریٹ کا نام دے دیں، زردہ کا نام دے دیں، نام کے بدل جانے سے اصل نہیں بدل جاتی۔ نشہ چاہے شراب کا ہو، نشہ چاہے بیڑی کا ہو، نشہ چاہے تمباکو کا ہو، تمام کے تمام نشہ اور اشیاء میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، بلکہ بعض اہل علم حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ایک عادی آدمی سگریٹ پینے سے، اسی طرح سے بیڑی پینے سے وہ اپنے اندر سکون کو پاتا ہے، اس کی عقل میں کوئی فطور نہیں آتا، اس لیے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کی سمجھ کا فیر ہے۔ اگر آدمی رب العالمین کی دی ہوئی نعمت عظمیٰ کا صحیح استعمال کرے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے، اپنی فکر کا صحیح استعمال کرے، تو اس طرح کی بات وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک عادی شرابی اگر ایک متعینہ مقدار یا اس سے کم شراب کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے اندر وقتی سکون کو پاتا ہے، اس کی عقل میں کوئی فطور نہیں آتا وقتی طور پر۔ اسی طرح سے گٹکا کا معاملہ ہے، زردہ کا معاملہ ہے، سگریٹ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نشہ ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو کسی ایسے شخص پر ٹرائی کر لیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نشہ نہ کیا ہو، پھر اس کو جہری نماز پڑھانے کے لیے کہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر نشہ ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کی ایک معمولی مقدار نئے آدمی پر نشہ طاری کر دیتی ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، قے، سر درد اور اعضاء شکنی کی علامات پیدا ہونے لگتی ہے، تو پھر اس کا استعمال کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 3681 کے اندر روایت موجود ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اسی طرح سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد حدیث نمبر 3687 کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام وما اسکر منہ الفرق فملء الکف منہ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جو چیز ایک پیالہ کی مقدار میں نشہ دیتی ہو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے۔ یہ بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دو حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منشیات کا استعمال چاہے کثیر تعداد میں ہو یا قلیل تعداد میں ہو وہ حرام ہے۔ نشہ خوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی نشہ کا استعمال کرنے والا جانے انجانے میں رب العالمین کے حدود کو تجاوز کر کے وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، رب العالمین کے احکامات کی پامالی کر کے وہ اپنے انجام کو برباد کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 14 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ رب العالمین کے حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ،
اور اس کے لیے وہاں پر رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو نشہ خوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی جانے انجانے میں رب العالمین کے احکامات کی پامالی کرتا ہے۔ نشہ خوری کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اگر نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اتنی مقدار میں استعمال کرتا ہے کہ اس کی عقل چلی جاتی ہے، نشہ میں وہ دھت ہو جاتا ہے، تو رب العالمین اس انسان کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اس تعلق سے حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 3377 کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا، جس انسان نے شراب پیا، اتنا شراب پیا کہ اس کو نشہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس انسان کی اسی حالت میں وفات ہو گئی وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ شراب پیا، اتنا شراب پیا کہ اس کو نشہ آ گیا، پھر رب العالمین اس کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ واصل جہنم ہوگا، جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا، تیسری بار ایسا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یسقیہ من طینۃ الخبال یوم القیامہ، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طینۃ الخبال، قال عصارۃ اہل النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذمہ حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس انسان کو طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو طینۃ الخبال سمجھ میں نہیں آیا، یہ روغۃ الخبال کیا ہے، طینۃ الخبال کیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قیامت کے دن طینۃ الخبال پلایا جائے گا، تو یہ طینۃ الخبال ہے کیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا مواد ہے، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون ہے، جو اس دنیا کے اندر اتنا نشہ کرتے ہیں کہ اس کی عقل چلی جاتی ہے، قیامت کا دن ہوگا اس انسان کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے پیپ پلائے جائے گی۔ یہ کبھی کبھی نشہ کرنے والوں کے لیے اتنی بڑی وعید ہے، لیکن جو ہمیشہ نشہ کرتے ہوں اس کے لیے کتنا خطرناک انجام ہوگا۔ برادران اسلام، نشہ خوری کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ نشہ کرنے والے کا مال پانی میں بہہ جایا کرتا ہے، اس کی دولت سمندر میں چلی جاتی ہے، نشہ کرنے والے اس کے مال برباد ہوتے ہیں، اور یہ سراسر فضول خرچی میں آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فضول خرچی کرنے والے کو کس کا بھائی قرار دیا ہے؟ شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ ایسے لوگ مومن کے بھائی نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ متقیوں کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ آپ اٹھائیے قرآن کریم، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو، مسکینوں کو اس کا حق دے دو، مسافروں کو اس کا حق دے دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ کیوں؟ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے ہی ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 2417 کے اندر روایت موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی انسان رب العالمین کے پاس سے اپنے قدم کو ہلا نہیں سکیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالات میں سے ایک سوال مال کے بارے میں ہوگا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ اللہ رب العالمین مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا تھا اور تم نے اس کو خرچ کہاں کیا تھا۔ آدمی ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے، غور کرے کہ ایک آدمی وہ انسان جو اپنے مال کا ایک بڑا حصہ نشہ خوری میں خرچ کر دیتا ہو، تمباکو خوری میں خرچ کر دیتا ہو، اسی طرح سے سگریٹ نوشی میں خرچ کر دیتا ہو، شراب کو خریدنے میں خرچ کر دیتا ہو، منشیات کی خرید و فروخت میں جو آدمی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ خرچ کر دیتا ہو، قیامت کے دن وہ رب العالمین کے سامنے
किस मुंह को लेकर के जाएगा। बरादरान इस्लाम, माल को नाजायज़ जगहों में खर्च करना ये तब्दीर कहलाता है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसी तरह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तब्ज़ीर के ताल्लुक़ से बयान फरमाते हैं कि तब्ज़ीर अल-इन्फ़ाक़ु फ़ी गैर हक़्क़िही, तब्ज़ीर माल को नाजायज़ उमूर में खर्च करने का नाम है। इसी तरह से हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तब्ज़ीर हुवा अख़्ज़ुल माल मिन हक़्क़िही व वज़उहु फ़ी गैर हक़्क़िही, माल को उसके जायज़ मकाम से लेकर के नाजायज़ मकाम में रखना, ये तब्ज़ीर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जायज़ जगहों में भी फजूल खर्ची करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरतुल आराफ सूरत नंबर 7 आयत नंबर 31 के अंदर बयान फरमाया है कि वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि खाओ और पियो लेकिन फजूल खर्ची ना करो। क्यों? फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। इसराफ करने वाले को रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। इसराफ करने से, फजूल खर्ची करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती के साथ रोका है। बरदरान इस्लाम, नशा खोरी का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इंसान नशा की आदत जिनकी होती है, नशाखोर मौत के मुंह में चले जाते हैं, मौत के आगोश में नशा करने वाले चले जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर सालाना 60 लाख अफराद तंबाकू नोशी से पैदा होने वाली बीमारियों के नतीजे में वो मर जाते हैं। कितने लाख? 60 लाख लोग तंबाकू नोशी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला होकर के वो इस कायनात को छोड़ करके चले जाते हैं। हर इंसान जानता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान है, बल्कि लगभग तकरीबन तमाम सिगरेट के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर ये बात लिखी हुई होती है, इंतबाह मौजूद होता है, वार्निंग उसके अंदर लिखा हुआ होता है, ये सेहत के लिए मुज़िर है। बल्कि जाहिलों के लिए भयानक तस्वीरें उसके अंदर मौजूद होती हैं, जिससे ये बात हर इंसान समझ सकता है कि ये सेहत के लिए कितना ज़्यादा नुकसान है। हर इंसान इस बात को तकरीबन जानता है कि इसका मुसलसल इस्तेमाल आदमी दायमी नज़ला का शिकार हो जाता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल करने वाले दायमी खांसी में मुब्तला हो जाते हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल करने वाले के फेफड़े में और नरखरे में कैंसर बनने का सबब बनते हैं। हर आदमी तकरीबन इस बात को जानता है कि इसके मुसलसल इस्तेमाल करने वाले की आंतों में, पेट में, मसाने में कैंसर बनने का सबब बनते हैं। इसका मुसलसल इस्तेमाल जिस्मानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। तकरीबन हर इंसान इस बात को जानता है और सुनता भी है, देखता भी है, लेकिन इंसान जिसको ये आदत लग जाती है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? इसलिए कि आज अक्सर लोगों के दिल बीमार हो चुके हैं, हमारे दिल सड़ चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, और जिसका दिल बीमार हो जाए फिर वो नसीहतों को कबूल नहीं करता है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस ताल्लुक़ से सही मुस्लिम हदीस नंबर 1599 के अंदर मौजूद है। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस्म के अंदर एक टुकड़ा होता है, जब तक वो टुकड़ा सही रहता है पूरा का पूरा टुकड़ा सही रहता है, लेकिन जब वो टुकड़ा खराब हो जाता है तो इंसान का पूरा जिस्म खराब हो जाता है। उस टुकड़े के बारे में फरमाया था कि अला वहियल क़ल्ब, वो टुकड़ा दिल है। जब इंसान का दिल खराब हो जाए, इंसान का दिल बीमार हो जाए, इंसान का दिल सड़ जाए, तो फिर याद रखिए इंसान का पूरा जिस्म सड़ चुका है। तो हमें अपने दिलों को इलाज करने की जरूरत है। तंबाकू के अंदर, एक सिगरेट के अंदर जहरीले मवाद में सबसे मशहूर और जरन रसा निकोटीन हुआ करता है। बाज़ डॉक्टरों का कहना है कि एक सिगरेट के अंदर इसका इतना मादा पाया जाता है कि अगर इंजेक्शन के जरिए से उसको इंसान के नस में दाखिल कर दिया जाए तो उसकी मौत के लिए काफ़ी है। लिहाजा उम्मत मुसलमान को चाहिए कि इसका इस्तेमाल को तर्क कर दे, और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें रब्बुल आलमीन के गज़ब से डरना चाहिए, रब्बुल आलमीन के अज़ाब से डरना चाहिए, अपने आप को हलाक करने से डरना चाहिए। रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है, आप पढ़ेंगे सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 195 के अंदर बयान फरमाया है, वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका वहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अपने आप को हलाक न करो और एहसान करने वाला बनो। बेशक रब्बुल आलमीन एहसान करने वालों को मोहब्बत करता है, एहसान करने वालों को पसंद करता है।
اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اپنی جان کو قتل نہ کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرنے والا ہے، اور جو شخص ایسا ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ رب العالمین پر بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ انسانی جان رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، انسانی جان رب العالمین کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے۔ جو شخص اس کی ناقدری کرتے ہوئے، جان کی ناقدری کرتے ہوئے اس کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ خودکشی کے تعلق سے ایک بہت مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر، صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5778 کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اوپر سے نیچے گرا کر کے، قیامت کا دن ہوگا، ایک لمبی مدت تک وہ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گراتا رہے گا۔ اور جس نے اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے زہر کا استعمال کیا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہوگا، جس زہر کو وہ پیتا رہے گا۔ اسی طرح سے جس نے اپنی جان کو خنجر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، قیامت کا دن ہوگا، اس کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، یجأ بہا فی بطنہ، جس خنجر کو اپنے پیٹ میں وہ بھونکتا رہے گا۔ چاہے جس چیز کو استعمال کرے اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لیے، رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی مبغوض ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ رب العالمین نے انسانوں کے لیے صرف وہی چیزیں حلال کیا ہے جو طیب کے ساتھ ساتھ، پاک ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے جو چیزیں مفید ہوں، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے نفع بخش ہوں، انہی چیزوں کو رب العالمین نے حلال کرا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے۔ آپ اس تعلق سے آیت پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یسألونک ماذا احل لکم، کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 167 کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، دنیا کے اندر روئے زمین پر جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی تم پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو چاہے گا کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرے۔ شیطان انسان کے دلوں میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان انسان کے دلوں میں مختلف قسم کے خیالات کو ڈالتا ہے۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں آدمی 20 سال سے 25 سال سے شراب پی رہا ہے، ایک لمبے عرصے سے سگریٹ نوشی کر رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، زردہ کھا رہا ہے، گل گھس رہا ہے، وہ موت کے گھاٹ نہیں اترتا، تم ہی مرنے کے لیے ہو۔ تو اس طرح کے وسوسے شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی، جو چیزیں انسانی صحت کے لیے مفید تھی ان تمام کی تمام چیزوں کو رب العالمین نے حلال کیا ہے، اور حلال بھی واضح ہے، کھانے کے تعلق سے، پینے کے تعلق سے، پہننے کے تعلق سے اور دیگر امور کے تعلق سے اسلام کے اندر حلت کی وضاحت موجود ہے، حرمت کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے صحیح مسلم حدیث نمبر 1599 کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی بالکل صاف ستھرا واضح ہے، لیکن اس کے درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس،
لوگوں میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیا، جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو مشتبہ میں واقع ہو گیا، مشتبہات میں پڑ گیا، شبہ والی چیزوں میں جو شخص پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ آدمی حرام کے اندر واقع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا کہ حرام چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ مشتبہ چیزوں سے بچنا یہ انسان پر فرض ہے، اور جو آدمی مشتبہ میں پڑتا ہے وہ حرام کے اندر پڑ جاتا ہے۔ برادران اسلام، نشہ خوری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بھی آدمی نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والے کے اکثر بچے منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بچہ وہی کرتا ہے جو اپنے گارجین کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے بچہ دیکھتا ہے وہی اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ماں باپ کی سیرت اچھی ہوتی ہے، ماں باپ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے اندر اگر اسلامی تہذیب ہوتی ہے، اسلامی ثقافت ہوتی ہے، ماں باپ اگر سچ بولتا ہے تو اس کا بچہ بھی سچ بولتا ہے، اس کے بچے کے اندر بھی اسلامی تہذیب موجود ہوتی ہے، اس کے بچے کے اندر بھی اچھی سیرت موجود ہوتی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، ان کی سیرت اچھی نہیں ہوتی، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ماں باپ اگر شراب پیتے ہیں تو بچے بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں، سگریٹ اگر ماں باپ پئیں گے تو اس کے بھی بچے بھی پئیں گے، کیونکہ بچوں کے ذہن و دماغ میں وہی اثرات ثبت ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے نشہ خوری کا۔ نشہ خوری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ نشہ انسان کے کریکٹر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کے کیریئر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پڑھنے کا زمانہ تھا، نوجوانی کی عمر تھی، نشہ کی لت لگ گئی تو اس کی ساری پڑھائی چوپٹ ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح سے نشہ کرنے والے بعض دفعہ جب ان کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے، روپے نہیں ہوتے، تو بعض دفعہ وہ چوری بلکہ قتل تک کے واردات کو انجام دیتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو حادثے کا شکار ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نشہ کے عادی ہوا کرتے ہیں، بھنگ پی کر کے ڈرائیونگ جو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شراب کی بوتلیں جو چڑھا کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، وہ نہ صرف خود مرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کائنات سے رخصت کرتے ہیں اور ان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ یہ نشہ عداوتیں پیدا کرتا ہے، اس دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے نقصانات کو سمجھیں اور عام کریں، کتاب و سنت کو عام کریں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو عام کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو تمام قسم کے نشہ اور اشیاء سے بچائے، اور جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔